बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इला मता हारूफी का या मौला सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत इमाम, ये दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है हालात इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रजो शरीफ के ऊपर। बायोग्राफी ऑफ इमाम ज़माना, ये जो 9 लेक्चर्स हैं उसमें ये सेकंड लेक्चर है, 45 मिनट्स का होगा। उस पर्सनालिटी, उस हस्ती के बारे में है कि जिसका वजूद हमारे लिए बरकत है, जिसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए रहमत है। अगर आज हम जिंदगी में सिर्फ इमाम ज़माना की तरफ से अजलल्लाह ताला फ़रजो शरीफ की तरफ से अगर मुझे रोटी मिल रही, मेरी हेल्थ है, इज़्ज़त है, सेहत है, ज़िंदगी है, ज़मीन और आसमान बाकी है। इतनी बड़ी बात, ज़मीन और आसमान बाकी है, वो सिर्फ इसलिए बाकी है कि फ़र्ज़ंद ज़हरा का वजूद हमारे दरमियान में है। और वी आर सो लकी कि हम इमाम के फॉलोअर्स हैं, हम इमाम का इंतज़ार करने वाले हैं। ज़माने के इमाम का 2 टाइटल्स है, 2 लक़ब है, एक मुंतज़र है, एक मुंतज़िर है। कि एक कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा जैसा हम कर रहे, एक के खुद वो अपना इंतज़ार कर रहा, अपने ज़ुहूर का इंतज़ार। ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स हो गए मेरे मौला का ग़ैबत में जाकर हायर ऑक्यूपेशन। तो लास्ट फ्राइडे जहाँ बात पहुँची थी, मैं वहीं से लेके चल रहा, इसलिए कि 9 लेक्चर्स भी आई डोंट थिंक के बस होंगे। मैं इंशाल्लाह उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करूँगा ज़ुहूर इमाम तक, और ज़ुहूर इमाम के बाद के वाक़यात भी पढ़ूँगा, बताऊँगा इंशाल्लाह। और साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम भी आएंगे इसमें। और ये साइंस आने के बाद फिर जो हालात होंगे, ज़ुहूर से पहले के जो हालात होंगे कि कैसे दुनिया बदलेगी, और फिर इमाम का ज़ुहूर इंशाल्लाह होगा। और हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इमाम के साथ उनके लश्कर में हम सबको शामिल होना है। खाली बैठ के अजलल्लाह ताला बोलने से कुछ नहीं होता। खाली बैठ के ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मैं तो मेरे इमाम का इंतज़ार कर, ये कुछ नहीं होता। बल्कि इंतज़ार इमाम अफजल तरीन इबादत है, याद रखो। 11वें इमाम का इरशाद है कि इंतज़ार फ़रज अफजल तरीन इबादत इंतज़ार फ़रज है। हमको इंतज़ार ज़बान से इंतज़ार करना नहीं है, जैसा आज हम ज़बान से इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी शिया से पूछो तुम्हारा 12वां इमाम का आएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू कम, बट व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम वी डोंट नो। कब आएंगे हमको नहीं मालूम, उसके बाद कब आएंगे इमाम हमको नहीं मालूम हो रहा। क्यों नहीं मालूम हो रहा? कि हम इमाम का इंतज़ार ही नहीं करें। जैसे हमको इंतज़ार करना है वैसे इंतज़ार हम नहीं कर रहे। उसके बाद लास्ट वीक जहाँ बात पहुँची थी वहाँ से लेके चल रहा कि इमाम की वालिदा, इमाम का मदर का नेम बीबी नरजिस खातून है, कि जो आज बीबी नरजिस खातून कि जो सीजर्स की ग्रैंड डॉटर थी, वो पूरा वाक़या मैंने पढ़ा। कल लास्ट वीक बात यहाँ तक पहुँची थी कि बीबी नरजिस खातून जो रोम की शहज़ादी थी, वहाँ से बीबी पलट कर आई, ख्वाब में देखा। जो लोग लास्ट वीक नहीं सुने उनके लिए बोल रहा, बीबी का वो पूरा वाक़या तो मैं नहीं पढ़ूँगा, जो वाक़या हुआ जो मैंने लास्ट वीक पढ़ा था। बीबी वहाँ से रोम से बसरे तक पहुँची, बसरे में उनको ख़रीदा गया, और वहाँ से बीवी को लेकर वो सामेरा आए। सामेरे में 10वें इमाम के घर में आई, जो आज सामेरे में मौला का रोज़ा है, जहाँ अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। जो सामेरे में मौला का रोज़ा है वही इमाम का घर था उस ज़माने में। उन्हीं के घर में मौला को, 10वें इमाम को, 11वें इमाम को, बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून को जो दफन किया गया, जो 4 ग्रेव्स आज आपको सामेरे में मिलती है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, वो आपका घर था। और वो जो बेसमेंट है जहाँ पे हम इमाम ज़माना के
نام کے لیے ہم جاتے ہیں. وہ بیسمنٹ جو ہے وہ امام کے گھر کا ہی بیسمنٹ تھا. پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹمز نہیں ہوتے تھے, تو گرمیوں میں جب سمر آتا تھا تو لوگ جو ہے بیسمنٹ میں چلے آتے جسٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. تو وہ بیسمنٹ ہے, انشاءاللہ وہ بیسمنٹ کی بات آئے گی. بیسمنٹ کا ہو سکتا ہے آج ایک واقعہ بھی آ جائے آپ کے سامنے اگر میرے پاس وقت ملے گا. تو بہرحال تو لاسٹ ویک بات یہ پہنچی تھی کہ بی بی نرجس خاتون سامرہ پہنچی اور سامرے میں 10ویں امام کے گھر میں رہی, اور 10ویں امام نے ان کو آفر کیا 10,000 دینار کی ایک تھیلی دے کے کہا کہ میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا, تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو, یا پھر میں تم کو وہ بشارت دیتا کہ جو تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ اگر تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پہ بھی ایک میسیج ہے کہ شادی زبردستی نہیں کرا سکتے آپ. ویری ویری امپورٹنٹ میسیج ہے. آپ فورسفل شادی کسی سے نہیں کر سکتے. لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کی اجازت اسی لیے ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مولوی آ کے اجازت لیتا ہے کہ تم راضی ہو. تو بہرحال تو امام نے کہا کہ اگر تم میرے بیٹے سے نکاح ہوگا تو اللہ تمہارے وطن سے وہ بیٹا عطا کرے گا جو آخری امام ہوگا. اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کی نعمت ہوگی, اور زمین اور آسمان کا مالک ہوگا, ظلم کو ختم کرے گا, عدل کو نافذ کرے گا. تو بی بی نرجس خاتون سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے وہ بشارت چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. بات یہاں تک پہنچی. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون آئیں اور آپ سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو بی بی نرجس خاتون کو 10ویں امام نے بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے کیا اور کہا کہ حکیمہ نرجس کو اندر لے کر جاؤ لیڈیز سیکشن میں. میں اپنی لینگویج میں بول رہا 7 دن 8 دن اپنے پاس رکھو, رکھ کے اسلام سکھاؤ. بات یہاں تک پہنچی. اسلام سکھاؤ. کیوں سکھاؤ اسلام؟ شادی سے پہلے حلال اور حرام بتاؤ, شادی سے پہلے اسلام بتاؤ. یہ کمپلیٹ میسیج ہے آج کے دور کے ہر لڑکا ہر لڑکی کے لیے, ہر وہ ماں باپ کے لیے, وہ پیرنٹس کے لیے کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں. بات میں نے یہاں پہ روکا تھا لاسٹ ویک, آج وہیں سے لے کے چلو. کیا آپ انصاف سے بولو گے کیا آج ہم اپنی بچیوں کو بتاتے ہیں؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں بتاتا, آئی ڈونٹ مین دیٹ. لیکن اسلام شادی سے پہلے کیا پیرنٹس, کیا ماں بیٹھ کے اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے کہ واٹ شی ہیز ٹو ڈو, سسرال میں کرنا کیا ہے, کیسے رہنا ہے؟ صرف حلال حرام نماز بتانے سے نہیں ہوتا, بلکہ پوری لائف کو بتانا ہے, پوری لائف کو بتانا ہے. امام نے بی بی نرجس خاتون کو شادی سے پہلے اسلام بتانے کا مقصد صرف یہ کہا کہ بی بی نرجس کے لیے میسیج نہیں تھا یہ, بلکہ بی بی نرجس کے ذریعے ہمارے لیے میسیج تھا, ہماری عورتوں کے لیے میسیج تھا کہ تم بھی اپنی رخصت کرو اپنی بیٹی کو, تو پورا کمپلیٹ اسلام کی تعلیم دے کر رخصت کرو. کیوں؟ اگر تم تعلیم دے کے رخصت کرو گے تو پھر تمہارے گھر کے تمہاری لڑکی کے ساتھ وہ پرابلمز نہیں ہوں گے جو آج پرابلمز ہو رہے ہیں. جبکہ بی بی نرجس خاتون کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ ایک امام کی وائف بننے والی ہیں اور ایک امام کی ماں بننے والی ہے. 11ویں امام کی وائف بننے والی ہے, 12ویں امام کی ماں بننے والی. 2 اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے, ڈائریکٹ رشتہ ہے بی بی نرجس خاتون کا. لیکن اس کے باوجود بی بی کا بتانا یہ ہمارے لیے کمپلیٹ میسیج ہے کہ امام نے بتا دیا کہ دیکھو کوئی لڑکی کو رخصت مت کرو unless you teach اسلام. اسلام صرف نماز نہیں ہے, اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے. اگر آج تم اپنے آپ کی اپنی لڑکیوں کو ڈیورس ریٹ سے بچانا چاہتے, تم اپنے لڑکیوں کو یہ بچانا چاہتے کہ ہیپی میرڈ لائف ان کی کیسی رہے, وہ اگر آپ یہ بتانا چاہتے کہ بات کے پرابلمز کچھ نہ ہو, تو ان کو پہلے شادی سے پہلے ماں کو چاہیے کہ بتائے کہ سسرال میں رہنا کیسا ہے, ہاؤ ٹو بیہیو ود یور مدر ان لا, how to behave with your sister-in-law, how to behave with your husband, how to behave with your father-in-law, how to behave in your سسرال. آج جو پرابلمز ہیں کمیونٹی کا, میں روتا ہوں, افسوس سے کہہ رہا, very sad to say this. جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ we don't teach. لیکن امام نے بیوی زمانے کے امام کی والدہ کو بتا کے کمپلیٹ میسیج دیا کہ تم اگنور مت کرو اپنے بچیوں کو, اسلام کمپلیٹ اسلام بتاؤ کہ اسلام جو بول رہا ہے اس پہ عمل کرو. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پوری تقریر اسی پہ ہوگی. اس کے بعد بی بی اندر گئی, 8 دن کے بعد نکاح ہوا, 8 دن 10 دن جو بھی ہے اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح کے بعد بیوی کی لائف 54 ہجری سے شروع کرو, 60 ہجری سے پہلے صرف 5 یا 6 ایئرس,
5 یا 6 ایئرز روایت میں اختلاف ہے، 5 یا 6 سال ان کی میرڈ لائف رہی۔ بی بی نرجس خاتون کی وفات 11ویں امام سے پہلے ہو گئی تھی، یعنی 11ویں امام کی شہادت 8 ربیع الاول 8 ربیع الاول 60 ہجری میں ہوئی، اور بیوی اس سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کو وہیں پہ دفن کیا کہ بعد میں جہاں پہ 11ویں امام ان کے پہلو میں آ کے وہاں دفن ہو گئے۔ تو شادی کے بعد 255 ہجری میں 14 شعبان 255 ہجری 14 شعبان ہمارے امام کی ولادت ہے۔ یہ روایت اب بی بی حکیمہ خاتون سے روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بی بی حکیمہ خاتون کس پرسنالٹی کا نام ہے۔ یہ 9ویں امام کی ڈاٹر ہے، 9th امام کی ڈاٹر ہے، 10th امام کی سگی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے اور ہمارے امام کی گرینڈ مدر ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ 14 شعبان تھی، سامرہ تھا، میں اپنے بھتیجے 11ویں امام کے گھر میں صبح میں گئی۔ غور سے سننا امام کی ولادت کا واقعہ کہ زمانے کا امام کی ولادت ہوئی کیسے اور اس کے بعد کیا حالات۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ میں 11ویں امام کے گھر گئی، روزے سے تھی، امام بھی روزے سے تھا۔ وقت گزارنے کے بعد شام سے پہلے میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں، پھوپھی ہے۔ تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ یہیں رہ جائیں آج کی رات۔ تو پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ تو کہا کہ ہاں خیر ہے، کل کی صبح یعنی 15 شعبان کی صبح 255 ہجری اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا عطا کرے گا جو میرا وارث ہوگا، آخری امام ہوگا، زمین اور آسمان کا مالک ہوگا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا میرے لال کس کے وطن سے ہوگا، اس لیے کہ 11ویں امام کی ایک ہی وائف ہے بی بی نرجس خاتون، کس کے وطن سے ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی اماں نرجس کے وطن سے ہوگا۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا، امام وقت ہے، معرفت ہے امام کی، بی بی کو معرفت ہے امام کی۔ بی بی اٹھی، بی بی اندر گئی گھر میں، بی بی نرجس خاتون کے پاس، نرجس خاتون سے گفتگو ہوئی، بی بی نے چیک کیا، بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، آئی آ کے پریگننسی کو چیک کیا، پھر واپس آئی اور آ کے کہا بیٹا پریگننسی کے تو کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے، کل صبح میں ولادت ہونے والی ہے، 9th month کی پریگننسی ہے، تو کوئی حالات تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اس وقت 11ویں امام نے مسکرا کے کہا کہ پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا نبی موسیٰ کی طرح عطا کرے گا، جیسے نبی موسیٰ کی ماں کی پریگننسی کو چھپایا گیا تھا۔ پورا وہ واقعہ نہیں پڑھا، فرعون کے خوف سے فرعون نے 70,000 بچوں کو، نیو بورن بیبیز کو اور پریگننسی کو ضائع کیا تھا۔ تو اللہ نے نبی موسیٰ کی ماں کی پریگننسی کو کمپلیٹلی چھپا دیا تھا، صرف ولادت سے گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے آثار نمودار ہوئے اور پھر وہ کیو میں گئی اور بچے کو ولادت کی۔ تو امام نے کہا کہ پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا نبی موسیٰ کی طرح ان کی پریگننسی کو چھپایا گیا ہے اور اسی طرح میرے بیٹے کی ولادت ہوگی۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ زمانہ کتنا پورا شور ہے، زمانہ کتنا سخت ہے، بنی عباس کا زمانہ، معتمد باللہ وہ ظالمین کا زمانہ، کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ 12واں آ جائے، اس لیے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے، جو ظالمین تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 سکسیسرز ہوں گے اور جو آخری ہوگا وہ ایک رائل فیملی سے ہوگا اور جو آخری ہوگا اس کا نام میرا ہوگا، اس کی کنیت میری ہوگی، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ تو اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ اپنی کنیت کو ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔ یہ صرف امام علی کو اجازت دی گئی تھی، امام علی کے بعد کسی معصوم نے یا کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نام محمد ہے تو اپنے بچے کی کنیت ابو القاسم رکھے اور اسے وہ ابو القاسم کہلائے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پہ 11ویں امام نے تو ظالمین اتنے تھے کہ آپ سوچو کہ کیسے امام کی ولادت کو چھپائے۔ تو آج امام کی غیبت تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی، ولادت سے غیبت کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بی بی آئیں آ کے بیٹھ گئی۔ اب وہ رات 14 شعبان کی رات عبادتوں میں گزری، یہ رات شروع سے عبادتوں کی رات ہے اور اتنی امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا، اس رات کی موسٹ ریکمنڈڈ نمازوں میں ایک نماز ہے۔ بہرحال اس کی رات کی میں امپورٹنس نہیں بتا رہا، ہمارے پاس وہ مردوں کی عید بھی ہے، مردوں کے لیے
قبرستانوں کو بھی جاتے ہیں, ضرور جاؤ, جا کے وہاں فاتحہ پڑھو, ایٹ لیسٹ ہفتے سال میں ایک دفعہ تو جاتے ہو نا, تو ضرور جاؤ. دوبارہ وہ رات گزری, بیوی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اور نرجس ہم لوگ ایک روم میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے رات میں, اور 11 امام دوسرے روم میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. تو بیوی کہتی ہے کہ ابھی فجر سے کافی دیر تھی, میرے ذہن میں خیال آیا, پلیز غور سے سننا, میرے ذہن میں خیال آیا خالی کہ میرے بیٹے نے کہا, بیٹے کے ارشاد پہ شک نہیں, پھر بول رہا ہے ارشاد پہ شک نہیں ہے, یہ امام کی بیٹی ہے, امام کی بہن ہے, امام کی پھوپھی ہے, امام کی دادی ہے, 4 رشتے بیوی حکیمہ خاتون کو امام سے. تو کہا کہ امام کے ارشاد پہ شک نہیں تھا, سیئنگ پہ شک نہیں تھا, بٹ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار رات پوری گزر گئی, اب بالکل فیو آورس رہ گئے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہ گئے. میرے بیٹے نے کہا کہ امام کی ایک 12ویں امام کی ولادت ہوگی اور اب تک نہیں ہوئی. بس جس خیال آیا, بیوی حکیمہ کہتی ہے, حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ دوسرے روم سے امام کی آواز آئی, 11ویں امام کی, کہ پھوپھی اماں اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے. کیا وعدہ؟ اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری, میں نے بی بی نرجس خاتون میں پریگننسی کے آثار دیکھے, چہرے پہ آثار دیکھے, ان کی پریگننسی کے آثار, میں بہت احتیاط سے پڑھوں, آثار دیکھے, میں اس کو بالکل شارٹ کرا, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بی بی کہتی ہیں کہ ابھی وہ فجر سے کچھ وقت باقی تھا, میں نے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ کچھ وقت باقی تھا کہ میں نے دیکھا کہ پورا روم برائٹ ہو گیا. اچھا, برائٹ ہونا آج کے دور میں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ واٹ از برائٹ؟ دوستو اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا. اس زمانے میں گھروں میں جیسا آج ہمارے گھر برائٹ ہے, ادھر بھی بلب لگا ہوا, ادھر بھی ٹیوب لگی ہوئی ہے, ادھر بھی ایک بلب ہے, بڑا روشن ہے گھر, اور رکھنا چاہیے, روشن رکھنا کوئی بری بات نہیں. اس زمانے میں اس طرح کی روشنی نہیں ہوتی تھی گھروں میں, نہ روڈز پہ ہوتی تھی نہ گھروں میں ہوتی تھی. روڈز پہ بالکل اندھیرا ہوتا تھا, روڈ پہ باہر بالکل اندھیرا, صرف راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر ایک کینڈل ہوتی ہے, ایک چراغ ہوتا ہے, یا جو بھی سسٹم تھا اس زمانے کا وہ رہتا تھا, اور کمپلیٹ اندھیرا رہتا. اسی لیے اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے لوگ سب سو جاتے تھے, جلدی ارلی جاتے تھے بیٹھ کے اوپر, اور ارلی جاتے تھے, ارلی فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے. تو جیسا اسی طرح ہر روم میں, ہر گھر میں ایک ایک چراغ ہوتا تھا, کینڈل ہوتا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اگر وہاں روشنی ہو جائے, ایسی روشنی کہ یہ بلب کیا کام کریں گے, 100 والٹس 200 والٹ 1000 والٹس کا بلب, پورا روم برائٹ ہو گیا. یہ ہر امام کے ساتھ ہوا, آپ کو حیرت ہوگی, ہر معصوم کے ساتھ. اللہ کے رسول کی ولادت, شہزادی کونین کی ولادت, مولا کی ولادت, مولا حسن کی ولادت کے وقت بھی مدینہ منورہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ پہلا رمضان تھا, وہ فرسٹ رمضان جب روزے واجب ہوئے تھے, وہ اسی وقت واجب ہوئے تھے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت 2 ہجری میں ہوئی. تو اس سے پہلے رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب نہیں تھے. تو نیا رمضان تھا, 15 رمضان کا وقت تھا, 14. تو جب لوگ مسجد کے لیے نکل رہے تھے تو پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا تھا. ایسی روشنی کہ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد آ گئے, آ کے جو ہے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ روشنی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا جاؤ علی کے گھر پہ, علی کے گھر سے یہ روشنی نکل رہی. پوچھا یہ روشنی نکلنی کیوں؟ تو اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے مجھے میرا بیٹا حسن مجھے عطا کیا ہے, وہ پہلا فرزند تو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر جو آیا وہ میرا حسن آیا ہے. تو بہرحال ہر امام کی ولادت کے وقت ایسی روشنی ہوئی. تو بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ میرا پورا روم روشن ہو گیا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب وہ روشنی ہٹنے لگی, ختم ہونے لگی, تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب روشنی بالکل ختم ہو گئی, میری آنکھیں کھل گئی, تو میں نے دیکھا کہ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا, اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا, پھر امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کر رہا. اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے ہمارے 12ویں امام کو اٹھایا, سینے سے ماں نے لگا کے ہمارے 12ویں امام کو لے کر سیدھا 11ویں امام کے حجرے میں آئی, وہ روم میں آئی. جب روم میں آئی اور 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو, اپنے اس فرزند کو سینے سے لیا, اپنی زبان منہ میں دے دی. یہ ہر معصوم کا طریقہ تھا, رسول کے زمانے سے لے کے امام علی سے لے کے نیچے تک زبان دی. جو پہلا رزق پہنچا منہ میں زبان دی. زبان دینے کے بعد اب روایت بی بی حکیمہ خاتون کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اب یہاں سے جو روایت شروع ہوتی ہے وہ بی بی نرجس خاتون کی روایت, انہیں ماں کی, امام کی والدہ کی روایت. بی بی نرجس خاتون یہ کہتی ہے کہ میں بی بی حکیمہ خاتون اور 11ویں امام
اور زمانے کا امام بالکل چند گھنٹوں کے، اور زمانے کا امام 11 امام کے سینے کے اوپر ہے. میں بھی کھڑی ہوئی ہوں، بی بی حکیمہ خاتون بھی کھڑی ہوئی. بی بی نرجس کہتی ہے کہ جو ہمارا سائڈ کا روم تھا اس روم میں میں نے دیکھا کچھ پرندے، برڈز بڑے بڑے برڈز، وائٹ کلر کے ونگس ہیں ان کے، وائٹ کلر کے پر ہیں ان کے، وہ اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے. آئی واز ریئلی شاک کہ اتنے پرندے میرے روم میں آئے، یہ روم میں آئے کیسا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے شوہر 11ویں امام اٹھ کے زمانے کے امام کو گود میں لے کے ان برڈز کے پاس گئے. جو سب سے بڑا برڈ تھا اس کو دیا تو اس نے کیا کیا، اس پرندے نے امام کو اپنے پروں میں ایسا کیا، ایسا کر کے یہ لوگ ہواؤں میں اڑ گئے. جب ہواؤں میں اڑے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کیا، یہ کون پرندے ہیں؟ تو اس وقت 11ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ نرجس یہ پرندے نہیں ہیں، یہ برڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ خود سی فرشتے ہیں، خود سی اینجلز ہیں. جس طرح تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا، اسی طرح تمہارے اس بیٹے کا انتظار آسمانوں میں ہو رہا. تو امام کو وہ لوگ فرشتے آسمانوں پر لے کے گئے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کا مالک ہے ہمارا امام. ہر امام جو ہوتا وہ زمین اور آسمان یعنی عالمین کا مالک ہوتا. اس کے بعد 8 دن کے بعد امام پلٹ کے آئے. اچھا، ہر معصوم کا یہ طریقہ، 12-14 معصومین کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا نارمل چائلڈ 1 مہینے میں جتنا گرو ہوتا نا، امام جو ہوتا، 14 معصومین کی بات کر رہا میں، امام جو ہوتا وہ 1 دن میں اتنا گرو ہوتا. جیسا نارمل چائلڈ 1 منتھ میں جتنا گرو ہوتا، امام جو ہوتا وہ 1 دن میں گرو ہوتا. پھر امام پلٹ کر آئے، 8 دن کے بعد پلٹ کر آئے. تو اب اس وقت سامرہ کا جو ایٹماسفیئر تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں دنیا میں آ گیا. آپ صرف اس سے اندازہ لگا کہ آپ میری تقریر سنتے جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حالات میں میرے امام کی ولادت ہوئی، کس زمانے میں ولادت ہوئی. کہ اتنا پورا شوق زمانہ، اگر دشمن کو معلوم ہو جائے، اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے کہ 12واں آ جائے تو وہ اسی وقت قتل کر دے، 12ویں امامت کو ختم کر دے. لیکن اللہ کو حفاظت کرنا ہے تو اللہ نے حفاظت کی. امام کی ولادت کے اس وقت سے غیبت شروع ہو گئی. یہ جو اوکلٹیشن ہے نا، یہ اس وقت سے شروع ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم. کتابوں میں ہے کہ صرف 4 آدمی کو معلوم تھا، یا 4 آدمی، 11ویں امام کو معلوم تھا کہ 12واں آ گیا. بی بی نرجس خاتون ماں کو معلوم تھا، بی بی حکیمہ خاتون پھوپھی کو معلوم، اور جو ہے ایک کنیز کا نام ہے یا ایک غلام کا نام ہے. صرف 4 آدمی کو زمین پہ معلوم تھا کہ 12واں آ گیا ہے. کسی کو نہیں معلوم. اتنا چھپایا گیا تھا 12ویں کی ولادت. 255 ہجری 15 شعبان. اچھا، 15 شعبان کو میں 1 منٹ روک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امام کے جو ظہور کی ڈیٹس ہیں، ظہور کی ڈیٹس میں ون آف دی ڈیٹ از 15 شعبان آلسو. تو 15 شعبان صرف برتھ ڈے آف امام زمانہ نہیں ہے، برتھ ڈے آف امام زمانہ کے ساتھ 15 شعبان جو ہے وہ امام کے ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی بتائی گئی، 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی ہیں. ایک عاشورہ ہے، فرائیڈے کا دن ہوگا. 23 رمضان ہے، فرائیڈے ہوگا. 25 ذیقعدہ کمنگ منتھ جو آ رہا، اس میں 25 ذیقعدہ. اب جو کمنگ منتھ آ رہا یہ شوال چل رہا، اس کے بعد ذیقعدہ آئے گا. 11th لونار منتھ، اس کی 25 تاریخ کو، 25 تاریخ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. یہ جو زمین کو اللہ نے 6 یوم میں، 6 ڈیز میں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو بھی خلق کیا ہے، تو وہ دن 25 ذیقعدے کا ہے. اور 25 ذیقعدہ زمین کو بچھانے کا دن ہے. 25 ذیقعدہ زمانے کے امام کے ظہور کا دن ہے. وہی دن ہے 25 ذیقعدے کا ایک روزہ 60 ایئرز کے روزے کے برابر ہے. تو بہرحال میں 25 ذیقعدہ ایک امام کی ظہور کی تاریخ. عاشورہ ہے، 23 رمضان ہے، 25 ذیقعدہ اور 15 شعبان. 15 شعبان بھی مولا کی ولادت کی ڈیٹ بھی ہے، مولا کی جو ہے ظہور کی ڈیٹ بھی ہے. اور اسمالر اوکلٹیشن کا جو اینڈ ہوا وہ بھی 15 شعبان 329 ہجری. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ کہ 15 شعبان 3 یا 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. 15 شعبان کو امام کی ولادت ہے، ظہور کی تاریخ ہے، اور اسمالر اوکلٹیشن کا اینڈ بھی اسی دن ہوا. جب میں اس ڈیٹ پہ پہنچوں گا تو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تو بہرحال تو امام کی ولادت ہوئی اور 5 سال تک 255 ہجری 15 شعبان سے پہلی مرتبہ، غور سے سننا، بڑی امپورٹنٹ تقریریں چل رہی ہیں، ویری انفارمیٹو، کہ فرسٹ ٹائم زمانے کا امام جو پبلک میں آیا وہ کب آیا؟ فرسٹ ٹائم پبلک کو معلوم کیسے ہوا؟ یہ نیوز بریک کیسا ہوئی کہ 12واں آ گیا؟ یہ نیوز بریک کیسا ہوئی کہ 12واں آ گیا؟ یہ نیوز اس وقت بریک ہوئی کہ جب 260 ہجری 8 ربیع الاول
हमारे 11वें इमाम की शहादत का दिन है, बड़ा मुसीबत का दिन है। दौर अज़ा का आखिरी दिन है, अज़ादारी का आखिरी दिन है, और हमारे 11वें इमाम की शहादत का दिन। हमारे 12वां इमाम उस दिन यतीम हुआ, बहुत मुसीबत का दिन। तो 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल सामेरा मेरे मौला की शहादत हुई। मोतमद बिल्ला जालिम ने मौला को जहर दिया और मेरा 11वां इमाम शहीद हो। उसके बाद इन्हें आप सोचो, किसी को नहीं मालूम, पूरे सामेरे में, पूरी हुकूमत में किसी को नहीं मालूम, जमीन में किसी को मालूम, सिर्फ 4 आदमी को मालूम, जिसमें 11वें इमाम की शहादत हुई। दोनों बीबियां, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून को मालूम है, या एक कनीज को मालूम है, या गुलाम को मालूम, किसी को नहीं, घर के अंदर किसी को नहीं मालूम। इतना सीक्रेट रखा था। 11वें इमाम का जो रूम था, रूम के पीछे एक और रूम था, वहां पे 12वें इमाम को रखते थे। एक दो रिवायतें बीच में हैं कि लोग खुम्स लेकर आए थे और इमाम से वहां पे मुलाकात हुई थी। इमाम बिल्कुल बच्चे थे, तो पर 11वें इमाम ने बताया भी था। कुछ ऐसे लोगों को मालूम था, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम। फर्स्ट टाइम का मालूम हुआ पब्लिक में कब आए इमाम, जब 11वें इमाम की शहादत हुई, आपको गुस्ल कफन दिया गया, इमाम ने गुस्ल कफन दिया। उसके बाद आपका कॉफिन, आपका जनाजा तैयार होकर घर से बाहर आया। आप ही के घर में बाहर जो आंगन था उसमें, और कई लोग, 100 से लोग खड़े हुए थे, हुकूमत के लोग भी थे, कई लोग आए थे मौला का जनाजा पढ़ने के लिए। मौला का जनाजा रखा, आप जस्ट इमेजिन करो, मैं एक नक्शा खींच रहा, जनाजा रखा हुआ है, पूरे लोगों ने सब बिछा लगाना शुरू कर दी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, सबकी सफ़े बनने लगी, वो इतनी सफ़े बन। और 11वें इमाम के सगे भाई जाफर, जिनका नाम जाफर था, वो अपने भाई की नमाज को लीड करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए लीड करने के लिए आगे बढ़े कि उनका वही थे वारिस, जाहिरी तौर पर तो वो थे सगे भाई, वो लीड करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, एंड बिफोर ही स्टार्ट्स, नमाज स्टार्ट करने से पहले, बस अब स्टार्ट करने वाले, इमाम के घर का दरवाजा खुला। एक 5 साल का बच्चा, 5 years old बॉय, जिसके चेहरे पे वो नूर, जिसके चेहरे पे वो जलाल, जिसके चेहरे पे वो रौनक, ऐसे जलाल के साथ बच्चा बाहर निकला। आप इमेजिन करते जाओ, सफ़ों को चीरता हुआ जनाजे तक पहुंचा, और जनाजे में उनके चाचा जनाब जाफर नमाज को लीड करने के लिए खड़े हुए, जाकर उनके दामन को ऐसा पकड़ा, उनके दामन को ऐसा पकड़ के कहा, चचा ये हक मेरा है। यू कैन इमेजिन के 5 years old बॉय अपने चाचा के दामन को पकड़ के कह रहा, चचा ये हक मेरा है। ऐसा रोब और दबदबा था, ऐसी शान और शौकत, अल्लाह का जलाल चेहरे में, ये कहना था। जाफर हट गए। 5 साल के बच्चे ने पहली मर्तबा लोगों ने जमाने के इमाम की ज़ियारत की। अल्लाह हमको भी मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़ियारत, अब आगे बढ़े और इमाम ने अपने बाबा की नमाज पढ़ी। इसलिए कि हमारे पास ये है कि इमाम की नमाज इमाम ही पढ़ाएगा। इमाम की नमाज, मासूम की नमाज मासूम पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के पलट कर कुछ लोग खुद से आए हुए थे, उनके सवालात का जवाब दिया। 11वें इमाम ने कहा था, उनके सवालात का जवाब दिया। कुछ करेंसी लेकर आए थे, जिसमें सिक्के, कोठे भी थे और असली भी थे। इमाम ने उसको अलग किया, 5 साल का अलग किया, लोगों के सवालात के जवाब दिए और सीधा अंदर, घर के अंदर चले गए। बस हंगामा मच गया सामेरे में कि 12वां आ गया, 12वां आ गया, 12वां। अब उसके बाद बिल्कुल गैबत। अब इस गैबत ये शुरू कब हुई? इसको बोलते हैं स्मॉलर ओकल्टेशन, गैबत सोगरा। स्मॉलर ओकल्टेशन started on 8th of Rabiul Awwal 260 हिजरी। ये पीरियड चलता हुआ 69 इयर्स का पीरियड है। 329 हिजरी 15 शाबान में जाके ये एंड हुआ। अब ये जो 69 इयर्स का पीरियड है, इसमें जमाने का इमाम तो गैबत में इसी तरह की गैबत है, लेकिन उस वजह की वो जो गैबत थी ना, उस गैबत में एक दूसरे से मिल सकते थे। इन्हें इमाम आज भी मैं फिर बोल रहा हूं, आज भी अगर किसी के जहन में ये है कि हम इमाम से नहीं मिल सकते, ऑफ कोर्स हम नहीं, मेरे जुमले गौर से सुनो, हम नहीं मिल सकते। इफ आई से कि मैं आई मीट इमाम, मैं झूठा हूं, मैं काजिब हूं। अगर मैं ये बोलूं, मैं नहीं मिल सकता,
میں امام سے بالکل نہیں مل سکتا، لیکن امام چاہے تو مجھ سے 24 گھنٹے میں 10 دفعہ مل سکتے، 9 دفعہ مل سکتے. ہمارا امام مجبور. پلیز میں بہت امپورٹنٹ میں آپ کو پوائنٹس کلیئر کر رہا ہوں. آج ہمارے پاس ایک تصور ہے، ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں کہ جس روایتوں میں امام ہی کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے ملے وہ کہو وہ جھوٹا ہے، کوئی مجھ سے نہیں مل سکتا. لیکن یہ اس پیریڈ کے لیے تھا کہ جب اسمالر اوکلٹیشن میں لوگ دعوے کر رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں امام سے ملا، میں امام سے ملا، میں امام سے ملا، میں تو اس وقت امام کا ارشاد تھا. لیکن آج 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 بول رہا میں ایک ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا. میری مجلس لائیو جاری، میری مجلس یوٹیوب پہ موجود ہے، میں ریکارڈ ہو رہی میری مجلس، میں ریسپانسبلٹی کے ساتھ بول رہا. اینڈ آئی نو واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز واٹ آئی ایم سیئنگ کہ امام سے ہم نہیں مل سکتے، بٹ امام چاہے تو مجھ سے جتنی دفعہ چاہے مل سکتا، اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے. ہم اس امام کو نہیں مانتے جو مجبور ہے. یہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے. قادر مطلق پروردگار کا یہ مظہر ہے. امام جس سے چاہے مل سکتا، جہاں چاہے مل سکتا. ہمارے پاس 1000 واقعات ہے کہ امام نے یعقوب کلینی ہے، شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی ہے، شیخ صدوق سے ملاقاتیں ہوئی، شیخ مفید سے ملاقاتیں ہوئی، علامہ ہلی سے ملاقاتیں ہوئی، مہدی بحر العلوم سے ملاقاتیں ہوئی، اور کتنے ہمارے ایسے علماء ہیں کہ جن سے امام کی ملاقات ہوئی. شہید اول کے بارے میں ہے، شہید ثانی کے بارے میں ہے کہ امام سے کیسے ان سے ملاقاتیں ہوئی، مقدس اردبیلی سے کیسے ملاقات ہوئی. یہ ساری پرسنالٹی آج بھی دفن ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری، کتنی عظیم پرسنالٹی ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی. میری مجبوری کہ میں ان کے واقعات امام کے نہیں پڑھ رہا کہ جن سے زمانے کے امام نے ایسے ملاقات کی، پورے مجمع نے جن کی زیارت کی، سامنے بیٹھ کے امام نے ان سے ملاقات کی، ان سے سوالات کیے. شیخ مرتضیٰ انصاری، کبھی آپ زیارت پر میرے ساتھ چلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری کہاں پہ دفن ہے. یہ ابھی حال کے 100 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی حال کے ہیں. ایک عظیم مرجع ہے شیخ مرتضیٰ، وہ ہے کہ جو مجتہدین کے شیخ بولا جاتا ان کو، کہ آج جتنے مدرسوں میں پورے جو دینی مدرسے ہیں اس میں جو سلیبس ہے وہ آج شیخ مرتضیٰ انصاری کا سلیبس ہے. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کہ جو امام زمانہ سے ڈائریکٹ جن کی ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، شیخ مرتضیٰ انصاری سے ہوئی. بحرین کا شیخ محمد علی کا واقعہ، علی کا محمد کا واقعہ آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کا مزار ہے بحرین میں کہ جو انار والا واقعہ ہوا اس سے امام سے ملاقات ہوئی. میں آپ کو کتنے واقعات بتا سکتا. ملاقات امام باقاعدہ بکس ہیں کہ کیسے کیسے آج بھی آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، پھر بول رہا آپ بھی چاہو تو اگر تم اب سے بن جاؤ اور امام سے ملنے کی خواہش کرو تو امام تم سے ملتا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ملنا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ آسک امام کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا. ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے، ہم کبھی عریضے میں یہ نہیں لکھتے کہ مولا مجھے آپ کی زیارت کرنا. یہی تو افسوس ہے. 15 شعبان گزر گئی، ساری ڈیٹس گزر جاتی، ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ مولا پلیز. ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے، لیکن ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے یوتھ ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ جو ٹرائی کر رہے. اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ 40 دن پڑھے، کوئی شخص اگر دعائے عہد 40 دن پڑھے وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، اگر کوئی شخص زیارت آل یاسین 40 دن پڑھے تو اس سے امام سے ملاقات ہوتی. اور پھر میں آپ کو بول رہا کہ امام مل سکتا، ہم نہیں مل سکتے. تو یہ جو 69 ایئرز کا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن. اس میں مولانا کے 4 نائب تھے، 4 سکسیسر تھے جس کو امام نے خود نامینیٹ کیا تھا. امام نے خود نامینیٹ کیا تھا یہ 4، جس میں محمد ابن عثمان ہے، محمد ابن عثمان ہے، عثمان ابن سعید ہے، حسین ابن رو ہے، علی ابن سمری ہے. یہ حسین ابن رو وہی ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ 15 شعبان کا جو عریضہ لکھتے ہیں اس میں جو دعا ہے وہ دعا امام کے 3rd نائب کے ذریعے لکھتے، حسین ابن رو. اور آخری نائب جو ہے علی ابن عبداللہ ابن سمری، یہ 4th نائب ہے کہ جن کا انتقال 15 شعبان 329 ہجری کو ہوا. ان کو امام کا ایک لیٹر آیا تھا. امام کے تاریخ میں لیٹرز بھی ہے. امام نے کئی ایسے لیٹرز لکھے جو مختلف علماء کے پاس گئے. جیسے شیخ مفید کے انتقال پہ امام کا خط آیا تھا. یہ چاروں نائبین کو بھی امام نے ڈائریکٹ سائن کر کے ڈائریکٹ لیٹرز لکھے تھے. اور
اس میں اور اس لیٹرز کو بولتے ہیں توقیع مبارک، کتابوں میں یہ موجود ہے، اس لیٹرز کو بولتے ہیں توقیع مبارک، جو امام کے لیٹرز آتے تھے یہ نائبین کے پاس۔ اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ جب امام، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، جب اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ شروع ہوا، اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ شروع ہوا تو لوگ کیا کرتے تھے، جو امام کے ڈائریکٹ نائب تھے ان کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان کو عریضہ لکھ کے دیتے تھے امام کے لیے، ان کو امام سے سوال لکھ کے دیتے تھے کہ میرا سوال، آپ امام سے ملاقات ہوگی تو آپ میرے لیے یہ سوال کر کے اس کا جواب لا دو، کوئی اپنی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، جو چیزیں، وہ جاتے تھے نائب کے پاس، اور نائب سے جب امام سے ملاقات ہوتی تھی امام سب کے جوابات دیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں کو بلا کے ان کے جوابات دیتے تھے۔ اس طرح کا سسٹم چلتا تھا اس زمانے میں۔ جب پہلے نائب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، اس کے بعد ان کے بیٹے بنے نائب، اور کوئی نائب اپنی مرضی سے نہیں بنے، امام نے نومینیٹ کیا۔ یہ چیز یاد رکھو، یہ ڈائریکٹ نائب سے امام کے، ڈائریکٹ امام کے سکسیسر سے، ظاہری طور پہ امام نے نائب کیا، نومینیٹ کیا تھا کہ ان کو بناؤ۔ جب تیسرے نائب، جب ان کا سیکنڈ نائب کا انتقال ہوا تو اس وقت ایک ابو الحسن شلمغانی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جن کو بہت بڑے عالم، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تھرڈ نائب یہ بنیں گے، لیکن اس سے پہلے امام کا توقیع مبارک آئی 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، جو بھی امام کا لیٹر آیا دوسرے نائب کے پاس کہ تمہارے بعد جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تم ابو الحسن شلمغانی کو میرا نائب نہیں بنانا بلکہ حسین ابن رو کو بنانا۔ تو حسین ابن رو کی بغداد میں دکان تھی، شاپ تھی، آئل شاپ تھی، جنہوں نے مارکیٹ میں آئل شاپ کھولی تھی، وہاں پہ لوگ آ کے ملتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ خمس دیتے تھے وہ نائب کو دیتے تھے، اور نائب امام تک پہنچاتا تھا، پھر امام بتاتے تھے کہ یہ پیسہ یہ فلاں غریب کو دے دو، فلاں سید کو دے دو، فلاں جگہ استعمال کرو، فلاں جگہ استعمال کرو۔ آج جیسے ہم اپنے مرجعوں کو خمس دیتے، اس زمانے میں یہ نائبین کو خمس دیا جاتا تھا۔ انہیں آپ سوچو، آج ہم دینے سے پہلے ایف اینڈ بٹ سوچتے، آج ہم دینے سے پہلے سوچتے کہ کیوں دے، وائی شوڈ وی گیو، لیکن اس زمانے کے جتنے شیعہ نے حیدر کرا، اس زمانے میں بنی عباس کی ڈائریکٹ حکومت، کتنا مشکل تھا اس زمانے میں خمس دینا۔ اگر خمس کو امام کو دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت کو نہیں مانتا، وہ حاکم کو نہیں مانتا، وہ معتمد باللہ ظالم اور اس کے بعد جو نائبین تھے ان کو نہیں مانتا۔ کتنا سخت تھا، اگر حکومت کو معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کے گھر کو بھی مار دیتے، اس کو بھی مار دیتے، اس کے گھر کو کھود دیتے۔ لیکن اس کے باوجود جو شیعہ نے مولا تھے، جو امام کے صحیح شیعہ تھے، وہ لوگ حکومت کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنا خمس لے کے جا کے نائب کو دیتے تھے اور بولتے تھے کہ مولا کو بولو اس کو قبول کر لو۔ انہیں آپ سوچو، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، جان کو اسٹیک پہ رکھ کر جا کر وہ خمس دیتے۔ آج ہم کو خمس دینے کے لیے ہم 1000 جو ہے وجوہات بتاتے کہ میرے پاس بچتا نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہوتا، مجھے خمس پہ تقریر کرنا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، امام سے وہی ملاقات کرے گا۔ میری تقریر کے بعد آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ میں زیارت آل یاسین 40 دن پڑھوں گی، اور پڑھنے کے بعد میں امام سے ملاقات ہوگی۔ ایک چیز ذہن میں یاد رکھ لو، امام سے ملاقات اسی کی ہوگی جو رزق حلال کھائے گا۔ اگر تم امام کا حق دو گے تو پھر تم امام سے ملاقات کر سکتے، تم واجبات پہ عمل کرو گے تو پھر تم امام سے ملاقات کر سکتے۔ اگر تم میوزک سنتے ہو تو میوزک کو چھوڑنا ہے، حجاب نہیں کرتے تو حجاب کو کرنا ہے، نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازوں کو پڑھنا ہے، واجبات پہ عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد ہی امام سے ملاقات ہوگی۔ تو خمس سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے اپنے امام سے ملنے کا وہ ہے خمس۔ میری سپیچ خمس پہ نہیں ہے، میں صرف وہ چیزیں بتا رہا تیزی کے ساتھ کہ جو اپنے امام سے ملاقات کر سکتا۔ زیارت آل یاسین سے تم امام سے مل سکتے، زیارت عاشورہ سے تم امام سے مل سکتے، دعائے کمیل اگر تم 40 دن پڑھو تو امام سے مل سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو مسجد سہلا میں، مسجد جمکران میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی، وہ نماز اگر 40 دن پڑھو یا 40 منگل کی رات پڑھو، ٹیوزڈے نائٹ پڑھو، اس کے بھی کئی واقعات ہیں، وہ اس میں انشاءاللہ ان مجالس میں آئے گا، وہ بھی پڑھو گے تو تم کو امام سے ملاقات ہوگی۔ کئی چیزیں بتائی گئیں کہ یہ اور سب سے پہلی چیز تقوی کو پیدا کرنا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، حلال چیز کی طرف کرنا، غیبتوں کو چھوڑنا، حرام کھانا چھوڑنا، اس کے بعد امام سے ملاقات ہوتی۔ یہ مت بولو کہ یار اتنے کنڈیشنز ہے تو ملے گے، نہیں، یہ کنڈیشن، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہر شیعہ کی میری ریکویسٹ ہے، بس میرے آخری جملے، میرا وقت ہو گیا، 45 منٹس میں نے بولا تھا، شاید 5 منٹ زیادہ ہو گئے، اور 5 منٹ اور زیادہ لے لوں۔ میں آپ سے یہ بول رہا، میری خواہش ہے کہ میں یہ پورے لیکچرز میں میری ایک ہی خواہش ہے، جو بھی مجھے یوتھ سن رہا، میں یوتھ سے
بات کر رہا, میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بڑے مجھ سے بہتر جانتے. میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنے دل میں خواہش کو پیدا کرو. پوری دنیا میں یہ میری تقریر جاری یوٹیوب کے ذریعے میں آپ سے خواہش کر رہا, یوتھ کو بول رہا کہ دس از یور ایج. اگر تم ایک دفعہ امام سے ملاقات کر لو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی, تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی. ارے ایک دفعہ مل کے تو دیکھو, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند فاطمہ ہے, یہ 13 معصومین کا وارث ہے. ایک دفعہ اگر آ جائے تو تم دنیا کے اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے, تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ امام سے تمہاری ملاقات ہوئی. 13 معصومین کی زیارت, اتنی بڑی بات بول رہا, اتنی بڑی بات بول رہا کہ اس امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت کے برابر ہے, کہ 13 معصومین کا یہ وارث ہے. عصمت فاطمہ بھی اس میں ہے, جلال حیدر کرار بھی ہے, تبلیغ جیسے اللہ کے رسول نے تبلیغ کی وہ بھی اس میں, مولا حسین کی شجاعت بھی ہے. ساری چیزیں آپ کو اس امام میں ملے گی. میری خواہش ہے کہ اس امام سے اپنے رشتے کو, اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, اپنے تعلقات کو بڑھاؤ. پھر بول رہا کہ جو شخص ذمہ داری سے بول رہا, I know what I'm saying, I know what I'm saying, کہ جس کے تعلقات, جس کی ریلیشن شپ امام سے اسٹرانگ ہو جاتی, اس کے اوپر امام کی ایک نظر کرم ہو جاتی. آپ سوچو, جیسے آج کے دور کے میسم بنو, آج کے دور کے سلمان و بوزر بنو اور خمید بنو. کیوں؟ وہ لوگوں کی خواہش تھی کہ اس دور کے امام زمانہ امام علی کی خدمت کرو. میں یوتھ کو بول رہا, just spare 5 minutes, spare 10 minutes out of 24 hours. 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالو یار, 5 منٹ نکالو. اگر if you don't spare 5 minutes for your امام تو پھر فائدہ کیا ہے ہم امام کے انتظار کرنے والے. ایک چیز یاد رکھو, امام کی نظر کرم ہوگی تو تم ہر چیز سے بچو گے. 5 منٹ نکالو پورے دن میں, 5 منٹ نکال کے سوچو کہ مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. میری ایک ہی خواہش کے واجبات پہ عمل کرو. میں خالی آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا اورلینڈو کا ایک واقعہ سناتا. اورلینڈو امریکہ کا جو شہر ہے, وہاں میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا. کراچی کی ایک فیملی ہے, ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, آنکولوجسٹ ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے. وہ اس کی وائف تھے, اس کے بچے تھے, وہ بہت بڑے, دے آر بگ فین آف مائن. تو بڑے تھے, ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر میں ایک دن رکوں. تو میں مجلسیں بھی حال کا واقعہ ہے, میں نے مجلسیں پڑھی. اس ایک رات ویکینڈ ڈاکٹر نے چھٹی لی تھی اور کہا تھا مولانا میں نے آف لیا ہے آپ کے خاطر, آپ آج رات ہمارے گھر میں ٹھہریے. میں ٹھہرا. مجلس کے بعد ان کے گھر گیا, کھانا وانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے رک گئے. صبح میں بریک فاسٹ پہ, آپ غور سے سنو, میں نے کہا نا 5 منٹ اسپیئر کر. دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر, آنکولوجسٹ, وہاں کا بہت بڑا ٹاپ لیول کا ڈاکٹر تھا. وہ, اس کی وائف, اس کی ماں تھی شاید, بچے تھے, میں تھا ڈائننگ ٹیبل, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. بریک فاسٹ, امریکن بریک فاسٹ, یو نو, آپ کے بامبے کا انڈیا کا بریک فاسٹ تھوڑی تھا, وہ تھا امریکن بریک فاسٹ. وی ہیڈ نائس بریک فاسٹ, کافی پی رہے تھے. ایک دم جو ہے الارم بجا. میں غور سے سنوں, الارم ان کے ٹیلی فونس پہ, دونوں کے, ان کی وائف کے, ان کے اس پہ الارم رنگ ہوا. جیسی الارم کی آواز آئی, بیل کی, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بیٹھ. ایسے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا روز ہمارے پاس یہ 11 بجے الارم بجتا ہے. اگر میں کہیں آفس میں جب جاتا ہوں تو میں ایسا ٹائم ایڈجسٹ کرتا کہ میں کوئی میٹنگ میں نہ رہا ہوں. میٹنگ میں رہا تو میں اس کو آف کر دیتا. لیکن میں, ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کہتے ہیں کہ 11 بجتے ہم نے یہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا. 11 o'clock پہ ہم جیسے الارم بجتا, اگر ہم کسی کام میں بھی ہو, الارم بجتا, ہم کھڑے ہوتے 1 سیکنڈ کے لیے امام کو سلام کرتے. تو ایٹ لیسٹ 24 آورس میں ایک وقت ایسا آتا کہ میں امام کو سلام کرتا, امام کے لیے انتظار کرتا, دعا کرتا اجل اللہ تعالیٰ. اپنا اپنا طریقہ ہے. میں یہ نہیں بولوں کوئی واجب عمل ہے, یہ اپنا اپنا سٹائل ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے امام سے اپروچ کرنے کا. نتھنگ رانگ. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار 24 گھنٹے میں انہوں نے 1 منٹ تو نکالا. مجھے اچھا لگا تو امام کو اچھا نہیں لگے گا؟ امام کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ میرا کنیز, یہ میرا غلام روز مجھے ایک مقرر ٹائم کے اوپر سلام کرتا. بس میں ختم کر رہا, میری تقریر کا ٹائم ہو گیا. کہا کہ وہ کتنا خوش ہوگے امام. اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو, ایک چیز یاد رکھو, سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. پھر سنو میرا ایک ایک جملہ, ویری ویری امپورٹنٹ. سلام کرنے سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اور جیسے ہی مثال کے طور پہ دنیا میں اگر تم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو سب سے پہلی چیز تم کیا کرتے؟ سلام کرنا چھوڑ دو. کہ اس کا مطلب تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں.
اور سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. تو اب جب دنیا میں یہ ایگزامپل ہے کہ سلام روز تم کسی کو سلام کرو, ایوری ڈے روز تم سلام کرو کسی آدمی کو, کوئی تمہارا بڑا مہربان بڑا پائس انسان ہے, تم روز اس کے جا کے السلام علیکم بولو, کچھ نہیں بول رہے, السلام علیکم بولو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, اس کے بعد 1 مہینے تک, مثال کے طور پہ مثال دے رہا, 1 مہینے تک تم نے کیا روز اس سے سلام. تو اب اگر تم 1000 کے, پلیز میری طرف دیکھو یار, 1000 کے مجمع میں ٹھہرے ہوئے 1000 لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ آئے تو وہ 1000 میں وہ کسی کو نہیں جانتا, لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی وہ بولے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا تھا. میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں, بس یہ روز مجھے سلام کرتا, جان پہچان ہو جاتی. ارے یار اس سے زیادہ کیا بولوں. روز اپنے امام سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے کم از کم میں بول رہا ہوں ان لوگوں نے ویسا کیا, تم 1 منٹ نکالو, just 1 minute for your imam. Out of 24 hours I'm just asking 1 minute from everybody. 1 منٹ کوئی بھی ڈیٹ ٹائم فکس کر لو اور کھڑے ہو کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا اور امام کا ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوتا. بس دوستو میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا. کہاں تقریر کو ختم کیا کہ 260 ہجری 8 ربیع الاول امام کی شہادت ہوئی اور وہاں سے اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا. اب نیکسٹ ویک کا جو میرا لیکچر ہوگا وہ چاروں نائبین کے اوپر ہوگا اور پھر لے کے جاؤں گا 329 ہجری تک. 329 ہجری 15 شعبان سے پھر یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوگا. تو پھر یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور لاسٹ نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ واقعہ پڑھوں گا جو سرداب مقدس کا ویری ویری انٹرسٹنگ واقعہ, وہ بیسمنٹ والا واقعہ کہ جس میں لاسٹ ٹائم زمانے کا امام پبلک میں لوگوں نے دیکھا تھا, وہ واقعہ پڑھوں گا انشاءاللہ. وہ جو بیسمنٹ سرداب مقدس جو آپ سامنے میں ہم جو زیارت کرتے ہیں اس سرداب کا امپورٹنٹ واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے میرے لیکچر میں آئے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ, مولا اجر دے. ہم سب مل کے امام کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. پہلے امام کی سلامتی کے لیے جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے صلوات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سا و فی کل سا ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصرہ و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعو فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.